मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं एवेंजलिस्ट नुमान यूनुस आप सबको मिरेकल्स ऑफ गॉड टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से यस्सु मसीह की ज़िंदगी के बारे में गौर करेंगे कि यस्सु मसीह ने इस ज़मीन पर रहते हुए कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी। इसके लिए हम कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 3 बाब और 21वीं और 22वीं आयत का मुताला करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यस्सु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुद्दस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानित उस पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, इसमें हम गवाही को देखते हैं कि गवाही क्या है। गवाही कोई सच्चा वाक़या होता है। जो वाक़या हमारी ज़िंदगी में हुआ हो उसे हम गवाही कहते हैं। हमारे लिए गवाही ये है कि यस्सु मसीह खुदा का बेटा है और ख़ुद खुदा है, और फिर वो एक कामिल इंसान भी है, जो हम आगे चलकर सीखेंगे कि कैसे यस्सु मसीह खुदा का बेटा है और फिर कामिल इंसान भी है। और ये गवाही हमें सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल मुक़द्दस में मिलती है। इससे पहले हमें यस्सु मसीह की पैदाइश की गवाही मिली कि कैसे फरिश्तों ने, गडेरियों ने और इसके अलावा मजूसियों को भी यस्सु मसीह की पैदाइश की गवाही मिलती है। और फिर हम आगे यस्सु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी पर भी गौर करेंगे कि कैसे यस्सु मसीह ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हम देखते हैं कि जब यस्सु मसीह तकरीबन 30 बरस के हुए तो वो बपतिस्मा लेने के लिए दरियाए यरदन तक पहुंच गए, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। और हम जब तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें मालूम होता है कि यस्सु मसीह और यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था और जिसकी खुराक टिड्डियाँ थी और जंगली शहद था, वो यूहन्ना और यस्सु मसीह दोनों खालाजाद भाई थे। तो मेरे अजीज़ों, जब यस्सु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए पहुंचते हैं तो यूहन्ना यस्सु मसीह से कहता है कि मैं तो तेरी जूतियों का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं और तू मुझसे बपतिस्मा लेने के लिए आ गया है। तो मेरे अजीज़ों, ये मुमकिन है कि बहुत सी बातें उनके दरमियान में हुई होंगी। यस्सु मसीह ने कहा होगा कि नहीं नहीं, अभी तो ऐसा होने दे, और ऐसा होना ज़रूर है। और इसके अलावा भी बहुत सी बातें हुई होंगी। उसने कहा होगा कि नहीं नहीं, तू बहुत बड़ा है, मैं छोटा हूँ, ऐसे वैसे बहुत सी बातें उन्होंने की होंगी। एकदम से बपतिस्मा नहीं दिया होगा, लेकिन फिर खुदा की मर्ज़ी यही थी, यही खुदा की मर्ज़ी थी कि यूहन्ना क्या करे, यस्सु मसीह को बपतिस्मा दे। और जब यस्सु मसीह बपतिस्मा पाकर दरिया से बाहर आते हैं और दरिया में ही मौजूद होते हैं, तो क्या होता है कि आसमान से आवाज़ आती है और खुदा का रूह कबूतर की मानित यस्सु मसीह पर आकर ठहर जाता है कि तू मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूँ। और फिर यस्सु मसीह बपतिस्मा की मुनादी करता है, जैसे यूहन्ना भी करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यस्सु मसीह ने तरह तरह से ज़ाहिर किया कि मैं खुदा का बेटा हूँ। उसने ख़ुद इस बात का इकरार किया जब अगले 3 सालों में यस्सु मसीह ने खिदमत की, लोगों में जाकर बहुत से लोगों में यस्सु मसीह ने खिदमत की। बपतिस्मा के दिन तो मेरे अजीज़ों, बपतिस्मा के दिन भी ये आवाज़ आई कि ये हकीकी मुजस्समे खुदा है,
یہ لفظ کسی اور کے لیے اس دنیا میں استعمال نہیں ہوا، مجسمے خدا یعنی خدا سے مجسم ہوا جو خدا کا بیٹا یعنی خود خدا ہے، وہ کون ہے؟ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ یسوع نے لوگوں کو بتایا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ ایک دفعہ یسوع نے یہودیوں کو کہا کہ میں ہوں، میں جو ہوں سو ہوں، میں اور باپ ایک ہی ہیں۔ کوئی بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں۔ باپ الگ ہوتا ہے، بیٹا الگ ہوتا ہے، لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں پورے وثوق کے ساتھ، پورے ثبوت کے ساتھ کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اور اسی موقع پر یسوع کہتے ہیں خدا کے خاص نام پر اپنے آپ کو پکارتے کہ میں ہوں، پورے بھروسے کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ کہ میں ہوں۔ کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا۔ اور یسوع نے یہ باتیں خفیہ طور پر نہیں کہیں، چھپ کر نہیں کی، بلکہ سب کے سامنے سر عام بولی کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اور انہی باتوں کی وجہ سے یسوع مسیح کو گرفتار کر لیا گیا، اسے پکڑ لیا گیا کہ یسوع نے اپنے آپ کو خدا کہا کہ وہ خدا ہے۔ یسوع نے لوگوں کو ماننے دیا کہ وہ خدا ہے، اور ہر بار یسوع نے بہت سے لوگوں کو شفا بھی دی، اور جس کو میرے عزیزو یسوع نے شفا دی وہ یسوع کے پیچھے چل پڑا۔ انہوں نے یسوع کی تعریف کی، حمد کی، اس کی پرستش کی، اور اس کے پیچھے ہو لیے، اسے سجدہ کیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یسوع کے پیچھے چلیں، اسے سجدہ کریں۔ اور پطرس رسول کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے پطرس کو جواب دیا کہ تو درست کہتا ہے۔ یسوع نے خدا ہونے کا صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے بہت سے معجزات کر کے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور ایسے معجزات صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے۔ خدا کے علاوہ میرے عزیزو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے دنیا میں طرح طرح کے معجزات کیے۔ اس نے بیماروں کو شفا دی، اس نے مفلوجوں کو اچھا کر دیا، اس نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا، بہروں کو کان دے دیے، اور بدرو گرفتہ لوگوں کو بھی شفا دی۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا۔ میرے عزیزو، مردہ زندہ کرنا صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی اور شخص اس دنیا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جسے خدا برکت دیتا ہے، اور وہ برکت صرف اور صرف خدا نے اپنے بیٹے کو دی جو خود خدا تھا، یسوع مسیح۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر یسوع نے کئی اور معجزات بھی کیے جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کائنات کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے سمندری طوفانوں کو تھما دیا، اس نے پانی کو مے میں تبدیل کر دیا۔ جب یسوع مسیح قانہ گلیل کی شادی میں جاتے ہیں تو یہ معجزہ اس وقت ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ پانی کو مے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسی مے تو ہم نے کبھی پی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا یسوع، یہ ہے ہمارا خدا۔ اس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں لوگوں کو سیر کر دیا۔ اور اس طرح کے کئی معجزات یسوع نے کیے، اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت کیا ہے؟ خدا ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی اور ایسے معجزات نہیں کر سکتا۔ یسوع کے کامل ہونے کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ ایک انسان ہے، اور اس کا جسم بھی دوسرے انسانوں جیسا ہی ہے۔ میرے عزیزو، یسوع کو انسانوں کی طرح بھوک بھی لگی، ہم انسانوں کی طرح اس نے کھانا کھایا، اسے تھکاوٹ ہوئی تو اس نے آرام بھی کیا، وہ سویا بھی۔ یسوع مسیح کو غصہ بھی آیا۔ عزیزو، کب غصہ کیا یسوع مسیح نے؟
جب ہیکل میں یسوع جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں نے ہیکل کو بازار بنا دیا ہے، تو یسوع مسیح ان کے تختے الٹ دیتا ہے، غصہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اس وقت یسوع کو غصہ آتا ہے، یسوع خوش بھی ہوتا ہے اور یسوع اداس بھی ہوتا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ سب باتوں میں انسانوں کی طرح تھا جیسے ہم انسان ہیں، لیکن اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس سے اس کی کاملیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کامل انسان ہے، انسان ہوتے ہوئے بھی اس نے غلط کام نہیں کیا۔ ہم انسان ہوتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں، اس لیے ہم کامل نہیں ہیں۔ یسوع مسیح کی زندگی کے آخری واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک کامل انسان تھا۔ جب اس روئے زمین پر اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو میرے عزیزو، یسوع مسیح کو آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس زمین پر اس کی زندگی کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک کامل انسان تھا۔ عزیزو، اگر ہم اس سارے واقعات پر، اس سارے حوالہ پر غور کریں، سارے کلام پر نظر ثانی کریں، تو ہم اس سے یسوع کی زندگی سے یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے وہ خدا ہے۔ جب یسوع نے بپتسمہ لیا تو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یسوع نے بہت سے معجزات کیے جو صرف خدا کر سکتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اب شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ یسوع خدا نہیں ہے، بلکہ یسوع خود خدا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ یسوع نے کیا ہے۔ اس کے باوجود یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے سب لوگوں پر ظاہر کیا کہ وہ کامل انسان بھی ہے۔ اس نے کھانا کھایا عام انسانوں کی طرح، اس نے پانی پیا، اس نے آرام کیا، وہ خوش ہوا اور اداس بھی ہوا، حتیٰ کہ وہ مر بھی گیا۔ اور مرنے کے بعد کیونکہ وہ خدا تھا، خدا کا بیٹا تھا، تو کیا ہوتا ہے؟ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے اور پھر آسمان پر چلا جاتا ہے۔ یسوع نے یہ واضح کر دیا کہ وہ خدا ہے اور کامل انسان بھی ہے۔ بائبل مقدس میں اس کے کئی اور ثبوت بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارا زندہ خدا ہے یسوع مسیح اور کامل انسان بھی ہے، اس نے ہمیں کاملیت کا درس دیا، وہ ہمیں کاملیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس نے ہمیں کاملیت سکھائی کہ ہم نے کیسے کامل ہونا ہے، اس نے ہمیں سکھا دیا۔ میرے عزیزو، آج جس طرح اس وقت لوگوں نے یسوع مسیح پر بھروسہ کیا، جب انہوں نے شفا پائی تو یسوع کے پیچھے ہو لیے، آج وقت ہے کہ ہم بھی جب شفا پاتے ہیں اس کے نام کو مبارک کہیں، اس کی جے جے کار کریں، اسے سجدہ کریں اور اس کے پیچھے ہو لیں، اس کی پرستش کریں۔ میرے عزیزو، یہ وقت ہے، اس کے بعد ہمیں وقت نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اس کے نام کو مبارک کہیں اور گناہ سے توبہ کر لیں، اور جو گواہی اس نے ہماری زندگی میں دی ہے اس کا پرچار ہم دوسرے لوگوں تک بھی کریں، اور خدا کا نام ہماری زندگیوں میں عزت و جلال پائے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت بخشے، آمین۔